वफादारी से खिदमत करना। अगरचा हमारे पास ऐसे सवालात भी मौजूद हो सकते हैं जिनके जवाबात देना मुमकिन नहीं है, तो भी हमें यीशु मसीह की खिदमत वफादारी के साथ करनी चाहिए। मैं हूँ मिशेल। जब यीशु मसीह आए और उन्होंने 12 रसूलों का इंतखाब किया तो यकीनन यहूदा उनमें से अलग हो गया, मगर वो 11 जो बाकी रह गए थे वो सब ऐसे सवालों के साथ दुनिया से कूच कर गए जिनके जवाब नहीं थे। और ये हम सब के लिए एक हकीकत है। हमारे पास हमेशा ऐसे सवालात मौजूद होते हैं जिनके जवाब देना मुमकिन नहीं होता, तो भी हमें यीशु मसीह की खिदमत वफादारी के साथ करनी चाहिए। और मैं आपके लिए इस चीज़ की वजाहत करना चाहती हूँ जैसे ये मत्ती की अंजील से नज़र आता है। मैं दोबारा आपको कैसरिया फिलिपी में लेकर जा रही हूँ और ये जुग्राफियाई तरतीब है। कैसरिया फिलिपी जैसे गुज़िश्ता असूल में आलम अरवाह के दरवाज़े कहा गया है। हमने इस मिसाल का ताल्लुक़ अबलीस के ज़ेरे असर अपनी ज़िंदगियों से जोड़ा है। हम अपने बुनियादी अकायद को तरतीब दे सकते हैं, मगर शैतान फिर भी हमसे फ़ायदा उठाना चाहता है। अब हरमून के पहाड़ की बुनियाद पर, जो बहुत बुलंद पहाड़ है और इसराइल तक फैला हुआ है और शाम तक जाता है, ख़ास तौर पर लुबनान और उसके नवाही इलाका तक। ये एक बहुत बुलंद पहाड़ था और यीशु चाहता था कि इसके शागिर्द एक सबक सीखें, और वो उन्हें एक बहुत ख़ास सबक सिखाने जा रहा था। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। अब हमने देखा कि पतरस ने यीशु के मसीह होने और खुदा का बेटा होने का इतराफ़ किया, और ये वो नहीं समझा और हकीकत में उसने उसकी मुखालफत की। और यीशु पतरस को तैयार करना चाह रहा था। वो ना सिर्फ उसको बल्कि दूसरे 2 ख़ास शागिर्दों को भी, यानी याकूब और यूहन्ना को, दोनों भाइयों को, याकूब, यूहन्ना और पतरस, और वो उनको ऊपर ले गया, मेरे ख्याल में शायद चट्टान पर। और यहाँ हमारे पास उन 3 रसूलों का हवाला मौजूद है। आयत 28 पर गौर करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, और वो उन 12 से कलाम कर रहा था, उनमें से बाज़ ऐसे हैं ठीक उस चट्टान पर आलम अरवाह के दरवाज़ों पर। उनमें से बाज़ ऐसे हैं जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। अब इसका क्या मतलब है? हम इसके जवाबात तलाश कर सकते हैं क्योंकि यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को पहाड़ पर ले गया और वहाँ उसकी शक्ल तब्दील हो गई। और जैसे ही उसकी शक्ल तब्दील हो गई, उन्होंने यीशु मसीह में खुदा के जलाल को देखा। और ये वो बात है जिसकी यीशु मसीह पेशनगोई कर रहा है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ उसकी ज़मीन पर जलाल के साथ आमद सानी के साथ है। आयत 2 और 5 पर गौर फरमाएं। और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। ये पतरस, याकूब और यूहन्ना के सामने हुआ, और उसका चेहरा सूरज की मानित चमका और उसकी पोशाक नूर की मानित सफ़ेद हो गई। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। और पतरस ये मंज़र देखकर बहुत हैरान हुआ। पतरस ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, मर्ज़ी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊँ। और मेरे ख्याल में खुदा पतरस से बराह रास्त कलाम कर रहा था और कह रहा था कि पतरस, यीशु की सुनो, ठीक है, बस ये सुनो कि यीशु क्या कह रहा है। और ये इबादत का कोई गैर मामूली तजर्बा नहीं था। मेरा मतलब है कि ये नाकाबिल यकीन तब्दीली है जो यीशु के मुस्तकबिल में आने को पेश करती है, उसकी आमद सानी को, वो भी पूरे जाहो जलाल के साथ। इससे पेशतर कि यीशु मसीह अपनी जान देता, उन्होंने उसके जलाल का नज़ारा किया, जो कि इस बात को पेश करता है कि यीशु ने क्या कहा था।
جب اس نے کہا تھا کہ تم میں سے جو یہاں کھڑے ہیں، یعنی پطرس، یعقوب اور یوحنا، اور یہ پیشن گوئی پوری ہوئی جب یسوع اپنے جلال میں آیا، اور یسوع کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں کہیں گئی تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام رسولوں کو بھی اس بڑی سچائی کی سمجھ نہیں آئی، حتیٰ کہ یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کی بھی۔ ان کو اس بات کی بھی سمجھ نہ آئی کہ یسوع واپس آسمان پر جا کر کیا کرے گا اور کچھ دنوں بعد کیا ہونے والا تھا، اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں۔ خیر، اس پہاڑ پر جانا جہاں سے یسوع آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور انہوں نے یسوع کے ساتھ بات چیت کی، اور آپ اس حوالے کو اعمال 1:6-8 میں دیکھتے ہیں۔ بس انہوں نے جمع ہو کر، یہ رسول اور شاید وہاں دوسرے لوگ ہیں، اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ یہ لوگ اب بھی یسوع مسیح کی زمینی بادشاہت کا سوچ رہے تھے، ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، اور خاص طور پر یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ممکن نہیں، اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن پھر یسوع نے جواب دیا، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور بے شک وہ زمین کی انتہا تک گئے۔ روح القدس نازل ہوا جس کے وسیلہ سے ارشاد اعظم کی تکمیل کا کام شروع ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں اور خاص طور پر پطرس کی زندگی میں سیکھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرائی گئی کہ یسوع مسیح کی انجیل کا پیغام پوری دنیا کے لیے ہے، پر یہ ایک بہت خوبصورت مثال کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں کچھ سوالوں کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہوتے، مگر یہ ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ارشاد اعظم کی تکمیل کرنے سے روک نہیں سکتے۔ یہ خدا کی تخلیق کا حصہ ہے، اور ہمارے سب سوالوں کا جواب نہ دینا۔ تو بھی انسان کو ارشاد اعظم کی تکمیل کرنے اور فرما بردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عکاسی اور رد عمل کے لیے ایک سوال ہے، پطرس، یعقوب اور یوحنا کے تجربات کا ہم پر کیا اثر ہے؟ اور آج کے دن تک جتنا ہم یسوع مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں کلام مقدس میں سے جان چکے ہیں، اب اس پر غور کریں۔ پطرس، یعقوب اور یوحنا نے مرنے سے پہلے جو کچھ کیا، اس سے آج زیادہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم کیا جانتے ہیں؟ ہمارے پاس کلام مقدس ہے، ہمارے پاس پطرس کے خطوط موجود ہیں جن میں بیان ہے کیا ہونے والا ہے، مگر پھر بھی کچھ سوالات کے جوابات ممکن نہیں، اور ان میں سے کچھ سوالات علم الہی سے ہیں، اور ان میں سے کچھ علمی نوعیت کے ہیں، علمی صورتحال میں انسانی حکمت عملی۔ ان میں سے کچھ چیزیں اس کی زندگی میں رونما ہوئیں۔ بنیادی طور پر ہم ان کے جوابات نہیں جانتے سوائے کہ خدا قادر مطلق ہے۔ حال ہی میں ایک جوڑے نے اپنا نومولود بچہ کھو دیا جس کی عمر ابھی چند ماہ ہی تھی، اور یہ ان کے ساتھ بہت ہی برا تجربہ تھا۔ اس واقعہ کے چند ہفتوں بعد میرے بچے کے والد کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ میں نے جان بوجھ کر اس ملاقات کا انتظار کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہر کوئی ملنے آتا ہے، اور بہت سی ایسی سرگرمیاں رونما ہوتی ہیں۔ آخرکار حقیقت سامنے آتی ہے، اور وہ تنہا ہو جاتے ہیں اور اس کے حل کی تلاش کرتے ہیں، اور میں جان بوجھ کر والد سے ملنے کے لیے بےتاب تھی، اور جب میں اس سے ملی میں بالکل خاموش کھڑی رہی، اور میں نے اسے اپنے گلے لگایا اور زور سے پکڑا اور کہا، میں یہ درد سمجھ سکتی ہوں، اور ہم ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ایک لحاظ سے میری خاموشی اور الفاظ نے اس کو تسلی دی، اور ہمیں کلام مقدس کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ کلام مقدس سے واقف تھا۔ اب اسے جس بات کو جاننے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ وہ مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ وہ اس مشکل سے گزر رہا تھا، اور اس کو یہ جاننے کی ضرورت تھی کہ یہ معمول کے مطابق ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم جواب
نہیں دے سکتے۔ اب ہم وہاں خاموشی سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے کھڑے تھے۔ پھر میں نے ایک مثال دی۔ میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں 4 سال کی تھی تو میری ایک بہت خوبصورت چھوٹی بہن تھی۔ وہ 3 سال کی تھی اور مجھے یاد ہے کہ ہم گھر میں کھیل رہے تھے اور وہ نیچے میز کی طرف بھاگی اور اس نے میز کو اس کی طرف دھکیل دیا اور وہ چلائی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اور ماں نے اسے تسلی دی۔ اگلے 2 سے 3 دن اس نے یہ شکایت کی کہ اس کی کمر میں درد ہے اور آخر وہ اسے ہسپتال لے گئے اور انہوں نے اس کا زخم کھولا اور وہ گینگرین سے بھرا ہوا پایا۔ اب یہاں پر بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے کہ کیا اس میں اپینڈکس شامل ہو گیا ہے، مگر یہ براہ راست اس میز پر بھاگنے سے ہوا اور مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے مجھے پکارا تھا اور وہ ہسپتال میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد وہ بس اتنا ہی کر سکتے تھے کہ اس زخم کو سی دیں اور اسے مرنے دیں، کیونکہ اس وقت وہ ادویات دستیاب نہیں تھیں جو آج ہمارے پاس ہیں۔ کیا وہ اس کی زندگی بچا سکتے تھے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ خدا نے میری جگہ اسے کیوں مار دیا؟ اب کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جن کے جوابات یسوع کی آمد ثانی پر ہی ملیں گے، اس لیے ہمارے پاس علمی سوالوں کے جوابات نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس علم الہی کے سوالات کے جوابات بھی ابھی تک موجود نہیں ہیں، اور یسوع کے آنے تک وہ غیر واضح ہی رہیں گے۔ مثال کے طور پر یسوع آنے والا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پر بادشاہت کرے، وہ زمین پر سے کلیسیا کو اور خدا کے خاندان کو اٹھانے والا ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں۔ وہ بھید یہ ہے، یہ ایک بھید ہے اور اب یہ پالوس کے کلام کے وسیلہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو بھی اس تعلق سے کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات غیر واضح ہیں۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ اور اسی بات کو پالوس پہلی تھسلنیکیوں میں واضح کرتا ہے، جیسے ہم کلیسیا کا اٹھایا جانا کہتے ہیں۔ یسوع مسیح کے زمین پر دوبارہ آنے سے پہلے کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت ہو جائے گا، مگر پھر وہی بات، ہم اس سوال کا جواب نہیں جانتے کہ کب ہوگا۔ ہمیں صرف اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو خدا نے ٹھہرایا ہے۔ لہٰذا مجھے اس اصول کی وضاحت کرنے دیں جو در حقیقت رسولوں کے تجربات کی بدولت پروان چڑھا۔ اگرچہ ہمارے پاس ایسے سوالات بھی موجود ہو سکتے ہیں جن کے جوابات دینا ممکن نہیں ہے، تو بھی ہمیں یسوع مسیح کی خدمت وفاداری کے ساتھ کرنی چاہیے۔